ख्वाब की रोशनी न होती अगर, किस तरह काफ़िला दिल चलता, किस तरह मामला दिल चलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विसेज विद महमूद बारफानी के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। सबसे पहले आपको खुशामदीद प्रोग्राम में और आपकी खैरियत दरियाफ़्त करती हूँ। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे बिल्कुल, और इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौर में अपना ख्याल रख रहे होंगे और इससे बचे हुए होंगे, और दुआ भी करती हूँ कि आप लोग इससे बचे रहें। मैंने ये जो 2 लाइनें पढ़ी, ये इसलिए पढ़ी कि बहुत लोग ख्वाब देखते हैं और ख्वाब कई तरह के होते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भलाई का ख्वाब देखते हैं, जो इंसानों की बेहतरी का ख्वाब देखते हैं, और अगर वो लोग इस दुनिया में नहीं होते तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको उनकी ज़रूरत है वो बेचारे क्या करते, कहाँ जाते। तो इसलिए उन ख्वाब देखने वालों का भी होना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट इसी टॉपिक के ऊपर मबनी है, और आज हमारे साथ 2 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने यही ख्वाब देखा, और उसी ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में वो जिस जगह पर पहुँचे वो हम आपको दिखाएंगे कि वो किस जगह पर पहुँचे और कितनी उन्होंने कम्युनिटी की, इंसानियत की भलाई के काम किए और किस तरीके से उन्होंने ये काम किए। तो इन लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं इसी प्रोग्राम में, और चाहते हैं कि आप तक पहुंचाएं उनकी बात, आपको पता चले कि हाँ ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और हाँ, उसमें मज़ीद इजाफ़ा ये करूं कि उसमें सर फ़हरिस्त जो एक नाम है वो महमूद बारफानी साहब का है, जो कि हमेशा हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं, और उन्होंने भी ये ख्वाब देखा था कि वो अब्दुल सत्तार ईदी से मुतासिर थे और वो उन्हीं की राह पे चलना चाहते थे। तो उनका ये ख्वाब कहाँ तक पहुँचा, आज हम उनसे भी ये बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं बारफानी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया फ़रा आपका और TV1 का कि आप लोगों ने ये बेड़ा उठाया है माशाल्लाह कम्युनिटी सर्विस का, और मुझे भी इसमें शामिल किया है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मैं कम्युनिटी से बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो। ये एक आपका आउटरीच के लिए जो लोग मदद प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उनके लिए आउटरीच के लिए भी एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि आप सब हमारे साथ मिलेंगे तो हम जुड़ के एक बड़ी ताकत बनते हैं। और माशाल्लाह ये प्रोग्राम से इस वक्त सारी दुनिया में लोगों को कुछ न कुछ मदद मिल रही है। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करम है, हमें सारी दुनिया से कॉल आती है, वो लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, और हम अपनी जानिब से जो हमारी एबिलिटी है उसके मुताबिक उनकी मदद करते हैं। न सिवाय ह्यूस्टन में, पूरे अमेरिका से माशाल्लाह कॉल आती है, बल्कि दुनिया से कई लोगों के पेरेंट्स बाहर हैं, कई लोगों के बच्चे बाहर हैं अमेरिका से, तो उनको भी मालूमात की ज़रूरत होती है। तो माशाल्लाह ये दायरा बढ़ता जा रहा है। हमने इस सिलसिले में अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उसका नाम है www.helps4needy.com। ये वेबसाइट पे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात और हेल्प रिसोर्सेज मिलेंगी। मेरा फ़ोन नंबर है 8326601848। हमारी पूरी टीम माशाल्लाह हमदम जो है इस काम में मसरूफ़ है। फ़रा इकबाल भी माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में सर फहरिस्त हैं, और ये भी हमारे वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा हैंडल कर रही है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी फ़रा। इंशाल्लाह जी। मैंने आज शुरू में जो बात की कि ख्वाब देखने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ ख्वाब होते हैं लोगों के। कोई कम्युनिटी की बेहतरी का ख्वाब देखता है, उन्हीं में एक सर फहरिस्त आपका नाम भी है, और हमारे 2 गेस्ट आज के जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी सर्विस में सर फहरिस्त हैं वो लोग भी। और सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना ख्वाब देखते हैं, अपनी 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 कम्युनिटी के हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से। आपका ये ख्वाब जो है अब कहाँ तक पहुँचा, आप क्या समझते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया था और अब तक कोई समझते हैं कि कोई प्रोग्रेस हुई है कोई? माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे कम्युनिटी का बड़ा साथ है। मेरे साथ वो सारे लोग, पहली बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है, 98% क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ बेस्ट। हर शख्स अपनी जगह पे कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, उसका कोई पैमाना नहीं है। कोई सड़क से पत्थर उठा लेता है, कोई किसी के कंधे पे हाथ रख के बोलता है हिम्मत रखना, कोई मसला नहीं है। कोई पानी का गिलास पे,
تو کمیونٹی سروس ایک اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، وہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس میں زیادہ گھس جاتے ہیں۔ میں بچپن سے ایدی صاحب سے کنیکٹڈ ہوں، میں بہت چھوٹا تھا تب ایدی صاحب شاید ابھی شروع بھی نہیں ہوئے تھے، وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، اس وقت سے میں ایدی صاحب کے ساتھ جڑا ہوں اور اچھا خاصا مجھے انسپائریشن ہے۔ لیکن کہاں ایدی صاحب اور کہاں میں تو ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکا، لیکن ان کا انسپائریشن مجھے رات دن یہ ہمت دیتا ہے، انرجائز کرتا ہے کہ انہوں نے نہ مذہب، نہ کلر، نہ نیشنلٹی، کسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے سب انسانیت کی خدمت کو اپنا شیوا بنایا۔ اور میں بھی اسی طرح چلتا ہوں، نہ ہم ججمنٹ کرتے ہیں کہ آپ غریب ہیں، امیر ہیں، آپ صحیح اچھے ہیں یا برے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ایک بریج ہیں، یعنی ہم نے وہ وسائلوں کو ایک جگہ ریکارڈ بھی کر لیا، ان سے کنیکشن پیدا کر لیا، یعنی ہم نے ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، یعنی جو ضرورت مند ہے ان کو ضرورت پوری کرنے والوں تک پہنچانا ہمارا بیسک کام ہے، اور اس میں ساری سہولتوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے صرف راستہ بتایا، ضرورت ہوتی ہے تو ہم ساتھ بھی جاتے ہیں، لیکن کام اسی کو کرنا پڑتا ہے جس کو ضرورت ہے۔ لیکن ہم ماشاءاللہ اس میں اچھا خاصا ترقی ہوئی ہے، اس میں سر فیصل ٹی وی 1 ہے، انہوں نے یہ بہت بڑا اقدام کیا جس کی وجہ سے بہت مدد ملی ہے، اور کمیونٹی بھی اس سے خوش ہے، اللہ کا کرم ہے، اور بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ شریک ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ یہاں پہ آپ نے مینشن کیا، اچھا کیا کہ اب میں نیکسٹ ٹائم ہمیشہ پروگرام سٹارٹ کروں گی تو میں دنیا بھر کے جو ناظرین ہیں ان کو خوش آمدید کہوں گی، کیونکہ یہ واقعی ایک فیکٹ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کیونکہ سائمنٹینیسلی ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے اس وقت، اور یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے ستاریدھی صاحب، اور آپ یہاں پر ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جہاں پر تھے وہاں پہ وسائل زیادہ تھے، آپ جہاں پر ہیں وہاں وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو محدود وسائل کے ساتھ اس جگہ پر ایک غیر ملک میں، جو کہ اب ہمارا ملک ہے لیکن پھر ہم یہاں آ کے بسے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک محدود وسائل ہیں، چھوٹی کمیونٹی ہے، وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں سارے لوگ، ان کے درمیان رہ کے یہ سارے کام کرنا اٹس اے بگ ڈیل، میرے خیال میں مشکل کام ہے تھوڑا سا۔ جزاک اللہ۔ ہم جہاں تک میرے اپنے ادارے کا تعلق ہے معافانی کا، ہم نے نہ ڈونیشن کبھی مانگا ہے نہ ہم لیتے ہیں، یہ ایک صاف بات ہے، اس لیے ہمارا ریکارڈ کلیئر ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کا کرم ہے ان سارے اداروں سے کام لیا ہے جو ہمارے سے فنڈنگ لیتے ہیں، یعنی کمیونٹی فنڈنگ جس کو کہتے ہیں، تو سارے ادارے ہمارے ہیں، تو وہ اداروں نے ہم سے فنڈنگ لیے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ڈونیشن اور گورنمنٹ کی فنڈنگ، تو ہم ان اداروں سے ہی کام لیتے ہیں، بجائے نئے ادارے کھول کے اپنا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو بڑھائیں، انہی اداروں کو، ان کی ریسورسز کو ہم موبیلائز کرتے ہیں۔ تو ہم ان سارے اداروں سے کام لیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ادارے، ہاسپٹل، کلینکس، وومن شیلٹرز، وومن کے دوسرے کیسز ہیں، تو سارے ادارے جن کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے یہی جو ریسورسز، جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہم ان کو یکجا کر کے ان کو موبیلائز کرتے ہیں تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس میں کمیونٹی اور ادارے اچھا خاصا ساتھ دے رہے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن جو جذبے کے ساتھ میں یہ یہی ادارے کہنا چاہ کام رہی کر تھی رہے کہ ہیں، یہ قطرہ بہت بڑی قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تو اللہ کا کرم ہے، تو کمیونٹی ساتھ چل رہی ہے، ہاں، تو کمیونٹی نے بہت ساتھ دیا، اس میں جی۔ کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کا میں نام نہیں لے سکتی، لیکن میں ان کو بھی ریکگنائز کرنا چاہتی ہوں کہ بہت کم میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بالکل اپنا نام نہیں دینا چاہتے، اپنی شہرت نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہیلپ کریں، اور وہ پیورلی فار دا سیک آف ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی۔ تو میں اس پروگرام کے ذریعے ان کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے، اور لوگوں کو کہ ایسے بھی لوگ باقی ہیں ابھی، ریئلی سم تھنگ نائس۔ دیکھیں، حقوق اللہ ایک چیز ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اللہ پہ ایمان، یہ تو بنیاد ہے۔ لیکن حقوق العباد جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرمایا ہے، تو حقوق العباد کا تعلق جو ہے انسان کا انسان سے ہے، تو ہر شخص ایک جگہ پہ ایک کمیونٹی سروسز کا منبع بننا ہے، اور ہر ایک نے دوسری کی مدد کرنا ہے، اور ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ ہم سارے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم ساتھ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو سارے لوگوں کو معلومات ہوتی ہیں، کم از کم آپ کے پاس معلومات ہے جو کہ آپ کو میری ویب سائٹ پہ ملیں گی helpsforneedy.com پہ، تو انشاءاللہ آپ خود مجھ سے زیادہ کام کریں گے۔ معلومات دوسروں تک پہنچانا، کسی کو راستہ صحیح بتانا، یہی عبادت ہے اور یہی حقوق العباد ہے۔ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ ساری مسجدیں جو ہماری ہیں
وہ مسجدیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کس لیے استعمال کرتے؟ ساری دنیا کی سیاست، مال غنیمت کا استعمال، غریبوں کی تیمارداری، ان کی مدد، جو مسافر ہوتے تھے ان کی مدد وہ ٹھہرتے تھے. تو مسجدوں کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو ساری دنیا میں کمیونٹی سینٹر بڑے پڑے ہیں. والنٹیئر ہر آدمی کام کرنا چاہتا ہے. سب ہم ان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مسئلے کا حل موجود ہے. ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے، یہ سوال پوری کمیونٹی سے، ان اداروں سے ہے جو یہ ادارے چلا رہے ہیں. تو وہ اس کو استعمال کریں. نمازوں کے لیے استعمال صرف نہیں، نمازیں عبادت گاہ ہے لیکن کمیونٹی سروس سینٹر ہے وہ، جہاں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر ساری دنیا میں مسجد کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے تو میرا خیال ہے ہمارے مسائل بہت کم ہو جائیں گے، ختم تو کبھی نہیں ہوں گے. اس لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں. رائٹ. میں اس سلسلے میں ہماری اپنی کمیونٹیز کو ریکگنائز بھی کرنا چاہتی ہوں. آغا خانی کمیونٹی، بوہری کمیونٹی ہے، گجراتی لوگ ہیں، میمن ہیں. یہ لوگ، آپ بھی میمن ہیں ویسے، لیکن یہ لوگ جس طریقے سے آپس میں ان کی کلوز نیٹ ورک ہے ان کا، اور کلوز نیٹڈ یہ فیملیز ہیں، یہ کمیونٹیز ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ کم مسائل نظر آتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ وہ اندر ہی اس کو سالو کر لیتے ہیں، اور انہوں نے ایک نیٹ ورک ایسا بنایا ہے، ایک اس طرح کا سٹرکچر ہے ان کا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور بڑا ٹرسٹ ہے آپس میں ایک دوسرے پہ. تو سم ہاؤ میری خواہش ہے کہ یہ براڈر اسپیکٹرم میں اس کو پھیلایا جائے، ان کو فالو کیا جائے، کاپی کیا جائے ان کو. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ماشاءاللہ یہ ادارے بہت ہی کامیاب رہے ہیں. خصوصی آپ دیکھیں میمن کمیونٹی پوری دنیا میں بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور بوڑھا کمیونٹی، اسماعیلی کمیونٹی اور دوسری کمیونٹیز. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں، کہ کام ہو رہا ہے، مسائل ہے. ہم لیکن وہ چھوٹی کمیونٹیز ہیں، براڈر اسپیکٹرم میں اگر فارمولے کو فالو کیا جائے، کیونکہ چھوٹی کمیونٹی اور پھر دیکھیں ہر کمیونٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں اپنے ذہن میں یہ ایک مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمیں پے بیک کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو واپس کرنا ہے. اگر یہ جذبہ ہم رکھتے ہیں وی ہیو ٹو پے بیک. اگر میرے پاس اگر 100 روپے ہے ٹھیک ہے تو میں اس میں سے تھوڑا خرچ کروں دوسروں کے لیے، یہ پے بیک ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو واپس کرنا ہے. نعمتیں دی ہیں، میرے پاس آنکھ ہے، میرے پاس دل ہے، میرے پاس پاؤں ہے، میرے پاس گردہ ہے. کئی لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم اللہ کو اپریشیٹ کریں اور اس کے لیے پے بیک کریں بس. تھینک یو سو مچ. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے تو ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے ہمارے پاس فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے ڈسٹرکٹ اٹارنی برائن میڈلٹن ہوں گے ہمارے ساتھ. آپ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں اور ہم بھی کمیونٹی کے سوالات ان سے پوچھیں گے. کہیں مت جائیے گا، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروسز ود محمود معرفانی اور میں ہوں فرح اقبال آپ کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواب دیکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں آج، جنہوں نے کچھ بھی خواب دیکھا کمیونٹی کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، اور وہ اس مقام پر پہنچے. ان میں سے ایک جو ہمارے گیسٹ ہیں آج کے، وہ ہیں برائن میڈلٹن، جو کہ ڈسٹرکٹ اٹارنی ہیں فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے. ہیلو برائن. سو وی ویلکم یو ان دا شو and I would like to ask you some questions about your, being district attorney, how you feel about that, and also what's going on in the Fort Bend County overall as in reference to COVID-19. Oh, I love Fort Bend County. Fort Bend County is rich because of its diversity. It's a world community. It's like being everywhere every day, because it's so many different cultures, so many different languages, so many different people, and having the honor to be the district attorney of such a rich county is wonderful. COVID-19 certainly has presented a lot of difficulties, but we're working through them, and we're discovering some innovations in the process, which I think will probably make the process a lot better in the future because of technology. So we're managing. We're still doing our job. We're still enforcing the law, and we're still processing cases. We're just doing it in a different manner. So you have to, you got the handle of it. So how to deal with it, or how to live with it? Well, I don't know. Yeah, I'm not sure anybody has a handle on it because it's so complicated and it's always changing. But we're meeting the challenges as they come to us. We're having to do a lot of things virtually, which is mean a lot of technological changes within the office. We have a lot of people who are
reporting in remotely for court. We have employees who are working remotely. So it's just a different manner of doing the same job using technology and, trying to accommodate people and maintain social distancing so we can prevent the spread of the virus. I have another question which is very, very important in the community, and that is in terms of elections. People are really scared because of this, the kind of situation we have and the kind of threat it presents. So what do you say? Do you see any threat during the election or after the election for Muslim community? Well, all we know right now, there are threats, and we are preparing, we're building up a task force to deal with it, should it arise. There are people who are threatening to corrupt the elections. Yeah. We'll be out in full force to ensure that any sort of misconduct will be met and will be controlled by law enforcement. So people should feel confident voting in Fort Bend County because we will have. So you will be preparing before time for that? We will be out in full force sure that people are safe. Oh, okay. Oh, yeah. Yeah, we have been preparing for a couple of weeks now, getting ready, making sure that we have all the resources available to deal with any problems that may arise. I see. So everybody knows about that. It's not that people should be scared for any reason. If you're feeling scared, feel free to report it to my office. We're in the process of establishing a call center to deal with, community complaints. But we will be out. We'll be monitoring social media. We'll be monitoring security bulletins from different law enforcement agencies, trying to identify potential threats. If you feel like you're being intimidated, we want to know. So we can take action and we can deal with it. So we want the community to know that you won't be alone. Mm-hmm. If you are afraid, we need to know about it and we can make sure that you're safe. Yeah. Your right to vote is inviolate, which means nobody can take it away from you and we're not going to let anybody take it away from you. So you should walk into the voting booth, into the polling locations, feeling completely secure and safe. Okay. Yeah, that's very nice. And also, we will protect your health as well as protect you from any outsiders who intend. And also, when you form that task force or there is a number, please indicate to us so that we can highlight that in the shows and in the programs. Absolutely. We were working on the technology on that this past Friday. So by Wednesday, I will provide you with that information. And I would encourage the public to monitor our social media pages for updates. And we will make sure that information is disseminated to the public. Okay. Marfani Sahib, you have a question. Hi, Brian. Nice seeing you with us. Thank you very much. You're on board. I have two things to ask. Number one, tell us about yourself. How you Good to see you again, brother. Sitting now. And Yes, secondly, I need one specific question about police. We have a 911 number. And 911 number, when we call it, there is a crime and accident reporting and crisis management. I want you to explain community about these two because crisis management subject is not very much known to the community that this is very special services provided by the police and especially Fort Bend County. I think this is something you should inform the community. Okay. Well, first of all, I am the district attorney for Fort Bend County, which means I am the chief executive law enforcement officer for Fort Bend County. All criminal cases have to be processed through my office. So anytime someone's arrested, then my office has to deal with it if it occurs in Fort Bend County. So in terms of when you are in need of service, which is when you're calling 911 seeking assistance, whether it's from police or from emergency medical services, there are different types of calls, as you indicated. I would encourage people,
if you're having a mental health concern with someone in your family or someone around you, that's what we call crisis intervention. So when you call 911, it's important that you request that a crisis intervention unit respond, a CIT unit respond. These sheriff's deputies are specifically trained. They have training to deal with persons who suffering from mental illness. So they're highly skilled. And, you know, we're expanding that program in Fort Bend County, but that's what you need to ask for. We've seen in the media how situations like that can escalate and end in death because of the volatility of the situation. So it's important that you state that when you call 911, is that the person is suffering from mental illness and that you want a CIT unit to respond. Okay. You know, people should understand that police officers right now, we're re-envisioning their role. That's largely because we've called them for everything. And, you know, their function is to protect, you know, most of them are not qualified to be social workers. And so they cannot, you know, cure all social ills. So we have to respect that. And we should understand that when we call police, it's because it's an emergency. You know, if you're having, if your loved one has a mental professional or is under care of a psychiatrist or psychologist, it's important to contact them to get guidance before you call the police. You know, there are many different ways, and we're trying to evolve in law enforcement as well. You know, it's lead programs, law enforcement assisted diversion programs are designed so that when we have certain calls that they're diverted out of the normal channels of the criminal justice system and directed to proper professionals. And so, you know, that's what crisis intervention team is all about, is that these people are diverted away from jail and into mental health institutions where they can get the care that they need and are not unjustly incarcerated. One more thing, you have recently announced, Fort Bend County, that they will be monitoring the seniors living in the Fort Bend County in the absence of their caretaker of their children. That's the program I think Fort Bend County recently introduced for the seniors, that you will be monitoring and living in the Fort Bend County, the seniors. Yeah, we always have monitored that. You know, you have Adult Protective Service, that's their primary responsibility. When there's a criminal offense committed, then yes, we get involved, but they're state agencies specifically designed for it. We want to protect seniors. We want to protect women. We want to protect children because they're all vulnerable. If you know of any incident with a senior citizen who may be victimized, we want to know about it. We will take action and we will protect them. So we're here to protect. We're here to serve. So I want to encourage anyone who's experiencing any of these injustices to let us know and let us handle it. But we're here to help the community. We're here to keep Fort Bend County safe and maintain strength in its diversity. Thank you so much, Brian. Thank you, Brian. I would like to appreciate you and your efforts, and especially Fort Bend County's police and all the departments of related departments. Brian Middleton is one of the favorite district attorneys, especially mine. So thank you so much for participating in our show and giving us your precious time. Thank you, Brian. Thank you. Keep it up. You are part of our family, and we people have to understand Thank you. that Fort Bend County Police is our family. They are protecting us. They are taking care of us. Thank you very much. Keep it up, sir. इसके साथ ही नाजरीन, And I just got to say one last thing. Remember to vote. This is an important election. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू. इसके साथ ही नाजरीन, ये सेगमेंट ख़त्म हुआ. अगले सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात एक और ऐसे ही हीरो से करवाएंगे जिसने कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया. तो लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विसेज विद महमूद मारफानी और मैं हूँ फरा इकबाल.
کچھ تھوڑی سی مسائل کی وجہ سے، ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے ہمارے جو تیسرے انسنگ ہیرو ہیں جن کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہتے تھے اس پروگرام میں، وہ آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکیں گے، اور ہم آنے والے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے اپنے ساتھ. تو ہم واپس چلتے ہیں معرفانی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب اس وقت کمیونٹی کی صورتحال کیا ہے اور کیا ریسورسز اس وقت وہ اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے، اور مسائل کہاں تک پہنچے. جی معرفانی صاحب. جی السلام علیکم. دیکھیے پہلے تو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے تھے کہ ڈاٹا پہ کچھ بات کرتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہے ہماری ہیرس کاؤنٹی کی. دیکھیں ریشو بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کا کرنا بہت ہی ضروری ہے. سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ماسک کا لگانا، ہاتھ کا دھونا، کیونکہ پرمیشن مل گئی ہے 75% مسجدیں ماشاءاللہ کھلنے لگ گئی ہیں، ریسٹورنٹ کھل گئے ہیں اور سوشلائزیشن کے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ موسم بھی بدل رہا ہے. اس وقت جو ریکارڈ کے مطابق 1,47,000 ہیرس کاؤنٹی میں جو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اس میں تقریباً کو 2624 کے قریب جو ڈیتھ ہو چکی ہیں. ٹوٹل جو ٹیکسس میں تقریباً 8 لاکھ لوگ جو ہے تقریباً وہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور کچھ 16,440 کے قریب ڈیتھ ہو چکی ہے. تو آپ دیکھیں پچھلا جو تھا وہ 15,800 تھا، اب 16,000، تو ریشو بڑھ رہا ہے. اسی طرح جو یو ایس اے ہے، ٹوٹل یو ایس اے میں 7.4 ملین کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں اور 2,09,000 ڈیتھ ہو چکی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی یہ وبا گئی نہیں ہے. ہمیں دیکھیں دنیا میں تقریباً 35.3 ملین لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور تقریباً 10.4 ملین ڈیتھ ہو چکی ہے. تو یہ ابھی بھی الارمنگ ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی ہو. پھر دیکھیں ابھی اب جو موسم تبدیل ہو رہا ہے اس میں فلو کا اٹیک ہوگا، تو فلو شاٹس لگانے ہیں. تو موسم جب تبدیل ہوگا اور ٹھنڈا ہوگا تو یہ جو وائرل ایفیکٹ کا بڑھنے کے چانسز ہیں، ہم نے پوری احتیاط کرنی ہے. تو ایک تو وہ آپ کرتے رہیں. اس کے علاوہ آج کل ٹریولنگ بھی الاؤ ہو گئی ہے اور لوگ ٹریولنگ کرنے لگے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو کووڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو لینڈنگ پورٹ پہ جہاں جو ان کو اترنا ہے وہاں. تو بہت ساری جگہ کووڈ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس انشورنس ہے ان کو ماشاءاللہ ہر جگہ فری سہولت مل رہی ہے. جیسے آپ ہیلتھ ارجنٹ کیئر میں چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں چلے. بالکل فری کر رہے ہیں وہ. دیکھیں وہ انشورنس کے حساب سے، انشورنس جن کے پاس ہے جیسے اوباما کیئر ہے یا میڈی کیئر ہے یا میڈی کیئر ہے تو ان کو فری ملے گا. لیکن گورنمنٹ کے جو ادارے، ہمارے یہاں ابن سینا بھی فری کر رہی ہے، اور ڈیفرنٹ قسم کے کیسز ہیں. جو آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کو PCR ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کم از کم 5 سے 10 دن لیتا ہے. دوسرے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ کو 30 منٹس میں ملے، 30 منٹس میں مل جاتے ہیں. تو آپ کو اگر اس سلسلے میں لوکیشن کی ضرورت ہو، خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ والگرین کا ایک نمبر ہے میرے پاس خاص طور پر ہیوسٹن کے لیے. والگرین کو بھی اجازت ہے لیکن ہر والگرین جو ہے فری ٹیسٹ نہیں کرے. یہ ایک نمبر آپ نوٹ کر لیں، یہاں سے آپ کو مدد ملے گی جو والگرین کے بارے میں، اور والگرین کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو لوکیشن ملے. وہ فری کر رہے ہیں. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 281-443-2591. میں ریپیٹ کر رہا ہوں 281-443-2591. یہ جو ہے والگرین کا نمبر ہے. آپ کو وہاں سے ایگزیکٹلی لوکیشن پتہ چل جائے گی آپ نے کہاں جانا ہے، اور آپ ٹیسٹ کروا لیں. وہاں PCR بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ارجنٹ کیئر آپ کے محلوں میں ماشاءاللہ ہیں، اور وہ سارے لوگ تقریباً اکوپڈ ہیں آپ کا جو ہے کووڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہیرس کاؤنٹی کے پاس بھی ہے، اس کا بھی آپ نمبر لکھ لیں کہ جو لوگ آپ کو جو ہے اس سلسلے میں مدد کریں. ان کا نمبر ہے 1-866-333 کووڈ COVID. وہ آپ اپنے ٹیلی فون میں تھوڑی محنت کر کے نمبر لے لیں. تو یہاں آپ نمبر لگیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ساری جگہ پہ انفارمیشن ملے گی کہ کہاں سے آپ نے رجسٹریشن کرانا. اب ہم آتے ہیں کچھ فائنینشیل ایشوز کی طرف. بہت سارے لوگوں کو ابھی تک پہلا اسٹیمولس چیک جو تقریباً مئی میں ملنا تھا بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا ہے. تو اب 15 اکتوبر تک اس کو آپ لوگ دوبارہ جائیں IRS.government مائی پیمنٹ پہ جائیں. وہاں اپنے آپ کو اگر آپ نان فائلر بھی ہیں تو آپ رجسٹر کروا لیں، تاکہ آج کل وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، وہ جواب بھی دے رہے ہیں
اور ان کی ویب سائٹ پہ آپ اپنی انفارمیشن ڈالیں. نان فائلر کا اگر بٹن دبائیں گے تو آپ وہاں لکھیں کہ آپ ٹیکس نہیں فائل کر رہے, تو آپ کے پاس اگر سوشل سیکورٹی کارڈ ہے تو وہ آپ کو انشاءاللہ وہ 1200 کا چیک پر ایڈلٹ جو ملنا تھا وہ جن لوگوں کو نہیں ملا ہے 15 تاریخ کے بعد یہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے چیک کی بھی بات چیت چل رہی ہے. ہوپفلی انشاءاللہ اکتوبر مہینے میں وہ چیک بھی روانہ ہو جائیں گے, انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. ابھی تک فائنل کنفرمیشن نہیں ہے لیکن بالکل پروسیس میں ہے, اور آ جائے گا. لیکن میں جو بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے رجسٹر کرا لیں تاکہ پہلا چیک بھی آپ کو مل جائے اور دوسرا چیک بھی مل جائے. یہ آپ کو جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ ملنا ہے, یہ ایک تو ضروری بات ہے. دوسری بات ہے کہ ہیرس کاؤنٹی اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی ابھی بھی رینٹل اسسٹنس کر رہی ہے, اور آپ لوگ اپنی لیزنگ آفس میں جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کے بیہاف پہ کانٹیکٹ کریں اور رجسٹریشن کروا رہے ہیں. جن لوگوں کو ایک دفعہ ہیرس کاؤنٹی کی یا فورٹ بینڈ کاؤنٹی کی رینٹل ہیلپ مل چکے, مورگیج ہیلپ بھی مل سکتی ہے, تو آپ لوگ وہاں جائیں, ان سے رجسٹر کروائیں. اگر آپ کا پہلے نہیں ملا ہے تو ابھی بھی لمیٹڈ فنڈ ہے, انشاءاللہ آپ کو چیک ملے گا. ایک سوال ہے کمیونٹی کا کہ یہ جو رینٹل اسسٹنٹ یا مورگیج اسسٹنس ہے, کیا یہ واپس کرنے پڑیں گے پیسے انہیں؟ نہیں, یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ ہے, اچھا, یہ کبھی بھی واپس نہیں کرنا ہے, اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ ہے. اس میں اسٹیٹس کی بھی کوئی کوئی پابندی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے باہر سے ٹریولنگ کر کے ہم پھنس گئے اور وہ انہوں نے رینٹل مانگا ہے تو ان کو بھی رینٹل چیک ملے ہیں, مگر ایک ہی دفعہ وہ مدد مل رہی ہے اور وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایوکشن نوٹس ہے یا آپ کے پاس ڈسکنیکشن نوٹس ہے تو آپ ان لوگوں سے ریکویسٹ کریں, ان اداروں کو فون کر کے, اور وہ آپ کو جو ہے ایکسٹینڈ کر دیں گے. ایوکشن نوٹس اگر آ چکی ہو, کوئی مسئلہ ہے, تو میری ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن ہے. helps4needy.com پہ جائیں گے تو ایوکشن اسسٹنس کے لیے ہیوسٹن بار ایسوسیشن کی پوری ٹیم اویلیبل ہے, وہ آپ کو اس سلسلے میں مدد کرے. ایک بہت ضروری بات, یعنی جن لوگوں نے اپنے مورگیج پیمنٹ نہیں کیے اور نہیں پے کر سک رہے کسی وجہ سے, بہت سارے لوگ اپنے کریڈٹ کارڈ پیمنٹ نہیں کر سک رہے یا گاڑیوں کی پیمنٹ نہیں کر سک رہے, تو آپ ان لوگوں کو درخواست کریں کہ آپ جو ہے پیمنٹ نہیں کر سک رہے, تو وہ آپ کو بغیر پینلٹی کے, بغیر کوئی ایکشن کے وہ ایکشن کریں گے. ابھی کل ہی میرے پاس ایک فیملی آئی تھی, میں نے خود مورگیج کمپنی سے بات کی تو انہوں نے ان کا نومبر تک ایکسٹینڈ کیا. لیکن جو خاص بات جو انہوں نے مجھے کہی کہ اگر نومبر میں بھی آپ کی پیمنٹ کرنے میں کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمیں دوبارہ فون کیجیے گا, وی ول ہیلپ یو. تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر پینلٹی کے, یہ مجھے تھوڑا سا کنفیوزنگ لگ رہا ہے, کیونکہ جو ہمیں نالج ملا ہے, جو لوگوں کو عام پتا ہے, وہ یہ کہ پینلٹیز لگتی ہیں اس کے اوپر. میں نے واضح کر دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کوئی پینلٹی نہیں لگے گی, کوئی لیٹ فی نہیں تو لگے گی. اس کا کوئی ریٹرن کوئی لنک ہے کہ جہاں لوگ چلے جائیں؟ اور نہیں, یہ ریٹرن نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی ڈائریکٹیوز ہے کہ کوئی جو رینٹل اپارٹمنٹ ہے وہ بھر نہیں سکتا ہے, ان کو ایویکیوٹ نہیں کیا جائے گا. اور ہاؤ اباؤٹ کریڈٹ کارڈز, ان کی پینلٹی لگے گی؟ سارے لوگوں کے پاس, میں خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں, اینڈ دے آر ایکسٹینڈنگ. اچھا, وہ گورنمنٹ کے ہی ڈائریکٹیوز ہے آلریڈی, ہمارے اسٹیٹ گورنر کے بھی ڈائریکٹیوز اور فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ہے, کیونکہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ جاتی کی تو وہ پھر سڑک پہ آ رہی ہے, تو وی ول بی ایڈنگ مور فیول ٹو دا پرابلم. رائٹ. تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ایز کر رہی ہے, کیونکہ بڑے بڑے اسٹیمولس چیک ان بڑے اداروں کو سپورٹنگ وے میں دے دیے گئے, بعد میں ہمیں انڈیویجول کے پاس پیمنٹ آ رہی ہے اسٹیمولس. تو اس کا مطلب کہ گورنمنٹ کا جو پہلا اقدام تھا کہ وہ ادارے جو بھی سروسز دے رہے ہیں, جو 50 سے زیادہ ان کا اسٹاف ہے, ان کو گورنمنٹ نے بیک اپ دے دیا ہے, اور ان کو اسٹیمولس چیک کے علاوہ اسٹیمولس فائنینشیل سپورٹ مل گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا, آپ کو جو پروسیس کرنا ہے کہ آپ ان اداروں سے بول, بلکہ میں پریکٹیکلی کر چکا ہوں, ایک کیس نہیں, کوئی 3-4 کیس ابھی پچھلے ہفتے کیے. میں نے مورگیج کمپنی سے بات کی ہے, میں نے کریڈٹ کمپنی سے بات کی ہے, اینڈ دے ور ویری نائس, دے آر ویری پولائٹ, دے انڈرسٹینڈ دا پرابلم. تو پلیز آپ ایکشن لیں, آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی, آپ کو پیمنٹ کرنا ہے, پیمنٹ یو ہیو ٹو میک اٹ. لیکن وہ ڈیلے کریں گے, نہ آپ کو فی چارج کریں گے, نہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی اور ایکشن لیں گے. ایک اور سوال میں لوگوں کی طرف سے آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ جب 3 مہینے ہو جائیں گے تو کیا ان کو وہ 3 مہینے بعد اکٹھا سارا پے کرنا پڑے گا, یا اس میں بھی کوئی رعایت ہے؟ دیکھیں, ابھی آج کی بات ہی میں کر سکتا ہوں, آنے والے دنوں میں تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن گورنمنٹ اپنی جگہ پہ بہت الرٹ ہے, اور گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہے. ان لوگوں کو جو پے نہیں کر سک رہے ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایریا پہ سپورٹ کر رہے ہیں. جن لوگوں کو جاب نہیں ہے ان کو ان امپلائمنٹ پیمنٹ کراؤ. آہستہ آہستہ فنڈنگ بھی ریلیز ہو رہی ہے. تو میں آج کی بات کر سکتا ہوں,
آنے والے دنوں میں you ڈیفینیٹلی ایک cannot حکومت کی say. ذمہ داری ہے اور حکومت مانیٹر کر رہی ہے, سارا ڈیموگرافی ان کے پاس ہے, سارا ڈاٹا ان کے پاس ہے, تو وہ اپنے طور پہ فیصلے کرے. ہر ایک کے پاس لمیٹیشن ہے. آپ کو 3 وقت کا کھانا کوئی گارنٹی نہیں کرے گا. اللہ نے چاہا تو آپ 1 وقت کے کھانے میں بھی 3 وقت سے میں بھی کھاتا ہوں, گزارا کریں پلیز. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ فائنینشیل تو میرا خیال ہے کہ اب تو یہ ایک مسئلہ شروع ہوا, پھر حل ہوا تھوڑا سا, اب وہ آگے چلنے والی بات ہے مسئلے کی. تو جابس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, کے کوئی جابس اویلیبل ہوئی ہیں مزید؟ دیکھیں بہت سارے اداروں میں جاب ابھی بھی اویلیبل ہے, اور جن لوگوں کی جاب چھوڑ دی یا نکال دیا گیا ہے وہ فوراً جو ہے وہ انپلائمنٹ اپلائی کرتے ہیں. لیکن جاب آ رہی ہیں, جاب آپ دیکھیں سٹی آف ہیوسٹن میں چل رہی ہیں, فورٹ وین کاؤنٹی میں چل رہی ہیں, ہیریس کاؤنٹی میں چل رہی ہیں, سٹی آف شوگر لینڈ میں. یہ تو میں لوکل بات کر رہا ہوں. ہر ادارے میں جاب ہے کیونکہ کام دنیا کا رکا نہیں ہے, سمجھے, تو جاب ہے. لیکن ہاں جو ادارے جو اس سے متاثر ہو گئے, یعنی ریسٹورنٹ ہیں یا چھوٹے بزنسز ہیں, جو ان کا سروائیول مشکل ہو گیا ہے, تو وہ لوگ جو ہے ان کو تکلیف ہے. لیکن وہ چھوٹے پیمانے پہ جاب ہمیں اویلیبل ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو لوکل بنیاد پہ ہم کام کریں گے. لیکن ان سارے ادارے یا چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں جن کے پاس جاب اویلیبل ہے, وہ کسی نہ کسی طرح آؤٹ ریچ کریں, تو ہم لوگ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی مدد کریں گے. وہ ہمارے ادارے کم از کم مجھے انفارمیشن بھیجیں, ہم اس کی پوری انشاءاللہ پبلش کر رہے ہیں. ہماری کچھ واٹس ایپ گروپس ہیں, ہماری جو فیس بک کا گروپ ہے اس میں ہم اناؤنس ڈیلی بیسس پہ کریں جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں. یعنی آپ گیس اسٹیشن ہے, سیل فون سٹورز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, کسی چھوٹے موٹے کلینکل جاب ہے, میڈیکل کلینکس کے لیے جاب ہے, تو جابز اویلیبل ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ پورا ایک سیکشن ہے, healthforneedy.com پہ آپ جائیں گے تو جاب کا پورا سیکشن ہے. اس میں بہت سارے اداروں کی ڈائریکٹ لنک ہے, جیسے وولمارٹ ہے, کوسکو ہے, سیل ہے, پوسٹ آفس ہے, ٹارگیٹ ہے. ان سارے لوگوں کی اس پہ لنک ہے, آپ اس پہ جا کے اپلائی کریں. لاکھوں لوگ اپلائی کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو فوراً. میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ 300 ریزیومے جمع کرائیں, کٹ اینڈ پیسٹ کریں اور سارے اداروں میں اپلائی کریں, کیونکہ لاکھوں لوگ اپلائی کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ آپ نے ایک جگہ اپلائی کر لیا اور پھر فون پہ فون کریں گے, نہیں, جاب از ناٹ ایزیلی اویلیبل ایون ان دا نارمل سرکمسٹانسز. پھر جو جاب دینے والے جو دیتے ہیں تو دے نیڈ دا پرفیکٹ پیپل ٹو ڈو دا جاب. تو آپ اپنے آپ کو ٹرین بھی کریں. آج فارغ وقت میں آپ کو فری ایجوکیشن اویلیبل ہے جو میری ویب سائٹ پہ ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے ESL کر لیں, آپ کمپیوٹر کلاسز کر لیں, آپ ٹیوٹرنگ کر لیں, یا کوئی اسپیشل سبجیکٹ آپ کو ملتا ہے جیسے نرسنگ کا کورس ہے, بیوٹیشین کا کورس ہے, ہیلتھ کیئر کا کورس ہے, آپ ڈرائیونگ سیکھ لیں. آپ جتنا اپنے آپ کو ویلیوبل بنائیں گے تو انشاءاللہ جاب ملے گی. یہ وقت ٹیمپریری آیا ہے اور چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ یہ جو ریسٹورنٹ بزنس ہے اس وقت کافی سارے کھل گئے ہیں, تو ہیوسٹن میں کیا سچویشن ہے؟ فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں 75% تو کھول دیا انہوں نے, تو لیکن یہ کہ کووڈ-19 بھی اسی حساب سے پھر پڑ رہا ہے, تو کیا ایڈوائز کریں گے یا کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیا ایڈوائز کروں, لوگ ڈرتے ہیں. ایون دعوتوں میں بھی اگر پرائیویٹ جو شادیاں وغیرہ بھی ہونا شروع ہوئی ہیں اور اس میں انویٹیشن اگر 100 لوگوں کو بھیجا ہے تو 50-60 لوگ ڈر کے مارے نکلتے نہیں ہیں. تو حال تو یہ ہے, اور ایک طرح سے اچھی بات ہے کہ ہمیں 75% ہو گئی ہے کیپیسٹی, لیکن لوگ آ نہیں رہے. ہاں, لوگ نہیں آ رہے اور بہت متاثر ہو رہے ہیں. بہت سارے بزنسز بڑے ہیں, تو اب ہم ایز اے پرسن انڈیویجول اگر ہم کھانا ان سے خریدیں ایک تو یہ مدد کر سکتے ہیں آپ, اور وہ لوگ بھی بیچارے ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں آفر کر رہے ہیں, ہوم ڈیلیوری دے رہے ہیں. تو ظاہر کہ پرابلم دونوں طرف ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر لوگ کوشش کریں یا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی کام کریں, تو جو پارکنگ لاٹ ہے تھوڑا سا اس میں کہیں باہر وہ کچھ بیٹھنے کا بندوبست, یا جیسے اور شہروں میں سٹی نہیں الاؤ کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو ہے سٹی میں الاؤ ہے کہ ہر ریسٹورنٹ کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے پارکنگ لاٹ کا ایریا کچھ الاؤ کرے. اور آج کل جیسے ہمارے یہاں چپی ہے, ہم لوگوں نے باہر ٹیبل لگا دیے ہیں, اور اس طرح بہت سارے ریسٹورنٹ میں باہر لگا دیا ہے. اس کی وجہ سے دونوں فائدے ہوں گے, تو کووڈ کا کوریج آؤٹ سائڈ ایریا میں کم ہوتا ہے اور بزنس بڑھ سکتا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. ہاں, تو یہ طریقہ کار ہے, اور لوگ نکلنا چاہتے ہیں. ہر شخص گھر میں پھنس گیا ہے, ہر شخص باہر نکلنا چاہتا ہے, لیکن وہ ڈر کے مارے نکلتے. بچوں کو دیکھیں نا, اسکول کھل گئے لیکن ماں باپ بچوں کو نہیں بھیج رہے کیونکہ کچھ انسیڈنٹ آ گئے سامنے. تو احتیاط ضروری ہے, لیکن بہرحال زندگی ہے, اس کو تو چلانا پڑے گا. اور جو حالات اللہ میں رکھے, دیکھیں ایک وقت تھا کہ حجاب کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہوئی کہ حجاب کو بند کرو. آج ہر مرد اور عورت حجاب لگا کے بیٹھا, ہاتھ ملانا یا ایک دوسرے قریب آنا بالکل پابندی اللہ میں لگا. تو نظام قدرت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے.
اس کے ساتھ چلیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برا وقت کبھی نہیں آتا, یہ ٹیمپریری ہر وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے, اور یہ ٹیمپریری بھی گزر کوئی جائے کوئی گا. اچھی بہتری کے لیے اللہ میاں نے کیا ہے کہ ہم ابھی بھی اپنی آنکھیں کھولیں ٹھیک اور اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ بڑی ٹھیک ہے, اس کے امپورٹنٹ بات. ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ کو یاد کرواتی چلوں. ایک تو یہ کہ سینسس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا 1 مہینے کے لیے. اگر آپ کے پاس ابھی بھی وہ فارمز پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے سبمٹ نہیں کروائے تو پلیز اپنے آپ کو کاؤنٹ کروا لیجئے. یہ بہت 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 ضروری ہے اور اس کی وجہ سے بہت لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. ہم انڈر پریولیجڈ ہیں ایز اے فورٹ بینڈ کاؤنٹی, ایز اے شوگر لینڈ, ایز ہیوسٹن پاکستانی کمیونٹی. ہم انڈر پریولیجڈ ہیں جسٹ بیکاز وی آر ناٹ کاؤنٹیڈ. ہم لوگ گنے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہم کاؤنٹنگ میں آ جائیں گے, گنتی میں آ جائیں گے تو ہمیں زیادہ پریولیج ملیں گے, زیادہ چیزیں ملیں گی. دوسری اہم بات یہ کہ ووٹ دیجئے. 22,000 مسلم ووٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں. بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے بھی اوور آل جہاں جہاں پہ یہ میسج سنا جا رہا ہے, پلیز باہر نکلیں, ووٹ دیں. آپ کو اگر ووٹ کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ ہم کیا کچھ بدل سکتے ہیں اس کے ذریعے, تو آپ لوگ کبھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں اور فوراً نکل کے ووٹ دیں. اپنے بچوں کو کہیں جو بھی ووٹر رجسٹریشن ہے, ووٹر رجسٹریشن کی تاریخ 5 ہے آخری, تو آج ہی کروا لیں ووٹر رجسٹریشن. کل کروا لیں, کل آخری ڈیٹ ہے اس کی. تو آپ کوشش کریں کہ کل آپ کروا لیں اس کو. ووٹ ضرور دیں, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے ہمارے اس لیے, کے ہمارے ساتھ آنے ہی والی جنریشن. جی, فرح اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.